काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, ये काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 34 और किताब का है सफ़ा नंबर 439। ये मैं आपको बताती चलूँ कि इस किताब के कुल सफ़ात 567 है, जैसे कि हमने आगाज़ में आपको शायद बताया ही होगा, और अगर भूल गई हूँ बताना तो अब नोट कर लीजिए। 567 पेजेस हैं, जबकि हम इस वक्त पेज नंबर 439 पर हैं। तो बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल कर लेंगे। हम 2/3 मुकम्मल कर चुके हैं, सिर्फ अभी 1/3 रह गई है। तो आइए 13वीं फसल पर हम पहुंच गए हैं। 13वीं फसल पे हेडिंग है दफन शुहदाए करबला। लिखा है साहिब इरशाद रकम तराज हैं कि जब इब्ने साद का लश्कर करबला से कूफा रवाना हो गया तो कबीला बनी असद के कुछ लोग जो गागरिया गैन अलिफ ज़ौद रे ये है गाजरिया में आबाद थे आए और इमाम पाक अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम शुहदा पर नमाज जनाजा पढ़ी और कली कली बिखरे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फूलों को दफन किया और इमाम को इस मकाम पर जहाँ आज कब्र मुताहर है दफन किया और हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम को हज़रत के पायती की तरफ दफन किया और दीगर शुहदा को हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की पायती की तरफ 10 गज के फासले पर एक मुश्तरका कब्र में दफन किया। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को जहाँ वो शहीद हुए वहाँ पर ही दफन किया। ये बनी असद शुहदा की तदफीन के बाद तमाम अरब के कबाइल पर फ़ख्र करते थे कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब और साथियों की नमाज पढ़कर उन्हें दफन किया है। फिर लिखा है, अब अगली हेडिंग साथ साथ आ गई है कि हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का तदफीन शुहदा में आना और बनी असद की रहनुमाई करना। लिखा है अल्लामा मजलिसी ने बिहार में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरे जद्द अमजद ज़मीन करबला पर वारिद हुए तो जनाब मोहम्मद हनफिया और तमाम बनी हाशिम को एक ख़त लिखा जिसका मज़मून कुछ यूँ था कि दुनिया फ़ानी है और आखिरत हमेशा के लिए है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज हो गया। ख़त लिखने और मदीना अरसाल करने के बाद इस ज़मीन के मालिकों को बुलाया जो अहले गाजरिया थे और 4 फरसख ज़रब का निशान बना हुआ है, 4 फरसख मुरब्बा या 22 किलोमीटर मुरब्बा ज़मीन 60,000 दीनार में ख़रीदी और उसको वक्फ़ किया और उस वक्फ़ का मुतवल्ली उन्हीं बनी असद के मालिकों को इस शर्त पर बनाया कि आज से 10 दिन बाद वो यहाँ आएंगे और तमाम शुहदा के अब्दान मुताहरा को दफन करेंगे। दूसरी शर्त ये थी कि जो शिया दूर व नज़दीक से कब्र मुताहर की ज़ियारत को आएँ तो उनका इस्तकबाल करें, उनको 3 दिन अपना मेहमान ठहराएं और उनको अकामत मयसर करें। चलते हैं आगे कि लिखा है कि अहले गाजरिया ने कि असदी लोगों ने ये शर्तें कबूल की और रकम आपस में तकसीम की और हज़रत अलैहिस्सलाम से रुखसत हुए। 10 दिन के बाद जब लश्कर इब्ने साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को कत्ल करके सर जुदा करने और लिबास लूटने के बाद कूफा चला गया तो शुहदा की लाशें धूप में पड़ी थीं। बनी असद की औरतों ने देखा कि हमारे मर्द तो शुहदा के दफन करने से खौफ खा रहे हैं, तो अपने शौहरों को रोकर कहा कि ए बेमुरवत मर्दों, क्या तुमने फ़र्जंद रसूल अलैहिस्सलाम की शर्त कबूल नहीं की थी कि अजसाद
طاہرہ اور ابدان مطہرہ کو دفن کریں گے۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو؟ کیا خوف خدا تم میں نہیں ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہیں آتی؟ کیا قیامت کے دن پر تمہارا یقین نہیں ہے؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں وہ شرط بھی یاد ہے اور خوف خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پر یقین بھی ہے، لیکن ابن زیاد سفاک و ظالم کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ ہم نے شہداء کو دفن کیا ہے تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ عورتوں نے مردوں سے کہا کہ اگر تمہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں خطرہ نہیں ہے، بلکہ اگر خطرہ بھی ہے تو اپنی جانیں بنی ہاشم کی عورتوں پر فدیے کے طور پر قربان کر دیں گے۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ہم مقتل میں جاتی ہیں اور اجساد مطہرہ کو دفن کرتی ہیں، اس کا اجر ہمیں خدا دے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر عورتوں نے رونا شروع کیا اور نالہ ازاری کی۔ مائیں بہنیں اپنے اپنے خیمے سے بیلچے اور کلنگ اور قبر کھودنے کے دیگر آلات اٹھا لائیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ پس بنی اسد کے جوانوں نے اپنی عورتوں کی حمیت اور ہمت دیکھی تو خود کمر ہمت باندھی اور بیلچے کلنگ وغیرہ عورتوں سے لے کر خود کربلا میں پہنچے۔ ان کی عورتیں ان کے پیچھے سر اور چہرے پر ماتم کرتی ہوئی روتی ہوئی آئیں اور کربلا میں قتل گاہ تک ماتم کرتی رہیں۔ بنی اسد کے لوگ قتل گاہ میں حیران اور سرگرداں کھڑے تھے اور اجساد و ابدان مطہرہ کو دیکھ رہے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ جب موسم بہار کے بادلوں کی طرح آنسو بہانے لگے جب نہیں ہے لکھا سب موسم بہار کے بادلوں کی طرح آنسو بہانے لگے، کیونکہ لاشوں کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے۔ اور وہ پریشان کھڑے تھے کہ ایک نقاب پوش سوار وہاں پہنچ گیا اور بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا کہ کیوں حیران و پریشان ہو؟ بنی اسد کے لوگوں نے آنے کا مقصد بتایا اور عرض کیا کہ ہم تو کسی کو پہچانتے ہی نہیں، کس طرح دفن کریں؟ اس سوار نے کہا کہ میں ان سب کو جانتا ہوں اور تمہیں سب کا ایک ایک کر کے تعارف کراتا ہوں۔ پھر اس وجود مقدس نے بنی اسد کے گروہ کی نصرت کی اور ان کی رہنمائی میں شہداء کی تجہیز و تدفین میں مشغول ہو گئے۔ ایک ایک شہید کے پاس آتے اور اس وجود مقدس سے ان کا نام پوچھتے اور پھر دفن کر دیتے۔ مرحوم مفید ارشاد میں لکھتے ہیں انورٹڈ کاما یعنی تمام شہداء جو اہل بیت علیہ السلام سے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد پڑے تھے، ان کے لیے ایک گڑھا کھودا اور تمام کو ایک گڑھے میں جمع کیا اور نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر تلاشی کے دوران میں ایک ایسے بدن کو دیکھا جو ٹکڑے ہو چکا تھا، سر ساتھ نہ تھا اور زخم قابل شمار نہ تھے، تو وجود مقدس امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس شہید کا بدن ہے؟ جو ہی امام سجاد علیہ السلام کی نظر زخمی بدن پر پڑی تو رو کر اس بدن پر گر پڑے اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ بنی اسد کے مرد و زن نے بھی گریہ کیا اور پورا گھنٹہ امام علیہ السلام اس مظلوم بدن پر آنسو بہاتے اور ماتم کرتے رہے، نیز سر میں خاک ملائی اور پھر فرمایا اے بنی اسد، یہ میرے مظلوم بابا حسین علیہ السلام کا بدن مبارک ہے۔ امام علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور خود اس مبارک بدن کو دفن کیا، یعنی اس قبر میں جو کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی تھی، دفن کر دیا اور بڑی حیرت اور دکھ سے قبر پر مٹی ڈالی اور اس قدر آنسو بہائے کہ یہ خاک گلے گارا بن گئی، اور پھر کانپتی انگلی سے قبر پر لکھا ھذا قبر حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اپنے بابا علیہ السلام کی وصیت کے مطابق کہ جو آخری وداع کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، یعنی اپنے بھائی علی اکبر علیہ السلام کو میرے قریب ترین دفن کرنا، جب جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مبارک بدن کو ان کے بابا کے پائنتی کی طرف دفن کر دیا۔ سید الشہداء علیہ السلام اور دیگر شہداء کی تدفین کے بعد بنی اسد نے رخصت لی تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے دوستوں، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا اور اپنے احسان کو ختم کر
رہے ہو، حالانکہ کام ابھی مکمل نہیں ہوئے، کیونکہ ایک شہید باقی ہے جو ان شہداء سے دور جا کر شہید ہوئے ہیں، اور وہ سلطان کربلا کے وفادار بھائی حضرت عباس علمدار ہیں۔ پس بنی اسد کے لوگ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ نہر القمہ کے قریب آئے، لاش کی حالت دیکھی تو سب زار و قطار گریا کرتے رہے اور ماتم برپا رہا۔ پھر یہاں قبر کھودی گئی اور حضرت عباس علمدار کے بدن مطہر کو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ابا میں رکھ کر دفن کر دیا گیا۔ سامعین، پیج 443 پر اب ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر ہم 14ویں فصل پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کوفے میں اہل بیت علیہ السلام کا ورود۔ لکھا ہے 11 محرم کی ظہر کے بعد ابن سعد نے کربلا سے کوفہ جانے کا حکم جاری کیا اور تمام لشکر میں اہل بیت علیہ السلام کے قیدیوں کے کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفے کے نزدیک پہنچ کر ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ لشکر فتح اور کامیابی سے کربلا سے آ رہا ہے اور تمام شہداء کے سر اور اہل بیت علیہ السلام کے تمام باقی افراد کو قیدی کر کے لا رہے ہیں، لہٰذا اب امیر کے حکم کا انتظار ہے کہ کوفے میں کس وقت، کس دروازے سے اور کس حالت اور کس شان میں داخل ہونا ہے۔ جب ابن زیاد کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہ بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ خوشی کے طبل بجائے جائیں، لشکر کے سرداروں اور سالاروں کو دربار میں دعوت دی جائے اور شہر میں منادی ندا کرے کہ کوئی شخص جنگی آلات لے کر گھر سے باہر نہ نکلے۔ پس ہر گلی کوچہ پر نگہبانوں اور سیکیورٹی کے افراد کی ڈیوٹیاں لگ گئیں تاکہ شہر میں امن و امان قائم رہے اور کوئی شور و شرابہ نہ ہو۔ پھر خولی بن یزید اصحابی کو بلایا گیا اور حکم دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو قیدیوں کے استقبال کے لیے ابن سعد کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس سر کو ایک لمبے نیزے پر بلند کرے اور تمام سروں کو قیدیوں کے آگے آگے لایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے حکم کے مطابق مسلح فوجی تلوار نیام سے نکالے ہوئے ہر چوک اور موڑ پر تعینات کیے گئے۔ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور شہر کوفہ دریا کی موجوں کی طرح ہجوم سے جھوم رہا تھا۔ جاسوسوں نے سلطان کربلا کی شہادت کی خبر پورے شہر میں پھیلا دی تھی، حتیٰ کہ گھروں میں بیٹھی عورتوں تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو قیدی بنا کر اب شہر کوفہ میں لا رہے ہیں۔ اچانک کوفہ کے مرد و زن، پیر و جوان، شریف اور بے پرواہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ہر طرف سے واہ حسینہ واہ امامہ کی فریادیں اور بین بلند ہوئے اور زمین اور زمان میں شور و غل پیدا ہوا۔ حکومت کے کرایہ داروں اور پولیس کے جوانوں نے روب جمانے اور ہر شورش صدا کو خاموش کرنے کے لیے طبل اور نقارے بجانے شروع کر دیے اور طبل اور نقارے کی آوازیں شہر کے ہر کونے سے بلند ہوئیں۔ اسی اثنا میں شہر کے دروازے سے خولی پہنچ گیا، جبکہ اس کے بہت لمبے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر سوار تھا اور وہ سر چاند کی طرح سے نیزے پر نور افشانی کر رہا تھا۔ جب سپاہیوں اور دیگر لوگوں کی نظر اس سر مطہر پر پڑی تو ہر شخص کے منہ سے اللہ اکبر کی تکبیر بلند ہوئی۔ قیدی، مستورات اور بچوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ لشکر تکبیریں کیوں لگا رہا ہے۔ اچانک ایک لمبے نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر سوار دیکھا تو 64 مستور اور بچوں نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا اور ماتم کیا، اور اسی وقت جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو بی بی نے روزے عاشور کے بعد پہلی دفعہ اس حالت میں سر کو دیکھا تو آپ سلام اللہ علیہ کی ایسی حالت ہوگی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ فقط اس قدر لکھنے کی طاقت ہے کہ بی بی ترستی نظروں سے بار بار بھائی کے سر کو دیکھتی تھی۔ لوگ پہلی کے چاند کی طرح اس سر کی طرف اشارے کر رہے تھے تو بی بی سلام اللہ علیہ نے دکھی دل سے یہ بیان کیے کہ برادرم اور میرے ہلال، تو نے روزے عاشور غروب کیا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میری دنیا اب تاریک ہو چکی ہے۔ اے بھائی، کون سے مصائب کی شکایت کروں؟ بھائی، کاش آپ علیہ السلام کے بجائے میں قربان ہو جاتی اور تیر میرے قلب پر لگتے۔ اے بھائی، بہن کی اس حالت زار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دو کہ میری بہنیں مصائب میں گر چکی ہیں۔ اے بھائی، میرے سلام میرے پاک بابا علی علیہ السلام کو پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ آپ
آپ کی بیٹی زینب کو ذلت و خواری سے کوفے میں شہر لائے ہیں۔ ان بینوں کے بعد مخدرہ بی بی سلام اللہ علیہ نے فرط غم میں اپنا سر محمل کی چوب پر مارا تو پیشانی زخمی ہو گئی، جس سے خون جاری ہو گیا۔ اب آگے ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ورود کوفہ کے حالات۔ لکھا ہے کہ جب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو روتی آنکھوں خون شدہ دلوں سے کوفے میں داخل کیا گیا تو تماشائیوں کے ہجوم کی وجہ سے گزرنے کا راستہ بند ہو گیا۔ تقریباً 20 سر نو کے نیزہ پر سوار تھے اور 64 عورتوں کو اونٹوں پر سوار کیا ہوا تھا، اور محل ایسے تھے کہ پردہ تک نہ تھا۔ محمل ایسے تھے کہ پردہ تک نہ تھا، بعض اونٹوں کے محمل ہی نہ تھے۔ ہر مستور کی جھولی میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے جس کے سر اور پاؤں برہنہ تھے، اور وہ زار و قطار رو رہے تھے۔ کوئی زن و مرد، چھوٹے بڑے، تب سب تماشائی بن کر کھڑے تھے۔ بعض مسکراتے تھے اور بعض رو رہے تھے۔ حدیلہ اسدی کی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں 61 ہجری میں کوفہ تھا۔ لشکر ابن زیاد کربلا سے واپس آیا اور آل احمد علیہ السلام کے قیدیوں کو بازار کوفہ سے لایا گیا۔ میں نے ایسی چند عورتوں کو دیکھا کہ گریباں چاک اور سینے پر ماتم کرتے ہوئے، چہرے پر تماچے مارتے ہوئے اور آنسو بہاتے ہوئے آ رہی ہیں۔ میں نے ایک بوڑھے سے ان دل شکستہ قیدیوں کے بارے میں پوچھا تو بوڑھے نے جواب دیا کہ کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کا سر اقدس نو کے نیزہ پر بلند کیا ہوا ہے۔ اسی دوران میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جو نورانی چہرے سے ایک ایسے کمزور اونٹ پر سوار ہے کہ جس اونٹ پر نہ پالان تھا اور نہ بی بی کے چہرے پر حجاب تھا۔ میں نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ یہ معظمہ خاتون کون ہے؟ اس نے کہا یہ ام کلثوم بنت علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جناب ام کلثوم کے پیچھے ایک بیمار کمر خمیدہ جوان کو دیکھا کہ جو ایک کمزور اونٹ کی کوہان پر سوار ہے، برہنہ سر، پاؤں نیچے سے بندھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پٹلیوں سے خون جاری تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بوڑھے نے بتایا یہ علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام ہے۔ ان کو دیکھتے ہی مجھے بے ساختہ رونا آ گیا اور بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ کوفے کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ کر اس کارواں کا تماشا کر رہی تھی اور ان بچوں کو جو مستورات کی جھولیوں میں تھے کو نان اور خرما دے رہی تھیں۔ بی بی ام کلثوم نے فرمایا کہ اے کوفی عورتوں، یہ ہمدردی جو تم کر رہی ہو، بے شک ہمارے بچے بھوک سے مر جائیں لیکن صدقہ ہم اہل بیت علیہ السلام پر حرام ہے۔ پھر بچوں سے نان اور کھجور لے کر پھینک دیتی تھی۔ جناب ام کلثوم کی اس کیفیت سے مرد و زن بہت روئے، اور بعض لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور سر مقدس فرزند زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے تو ان لوگوں نے گریباں چاک کر دیے اور بلند آواز سے بین شروع کر دیے، واہ حسنا واہ حسینہ واہ حسینہ۔ ان مستورات میں ایک ایسی بی بی کو دیکھا کہ جس کا سر ننگا، بال پریشان اور بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ بھی چہرے پر رکھے ہوئے تھے تاکہ محرموں سے اپنی صورت کو چھپا لے۔ میں نے پوچھا کہ یہ مخدرہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بنت امام حسین علیہ السلام ہے۔ پھر میں نے ایک اونٹ پر 3 بچیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے چہرے چاند جیسے تھے لیکن سر برہنہ اور پا برہنہ تھے اور بال پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بیبیاں ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک رقیہ، دوسری صفیہ اور تیسری فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ ان بچیوں کی پریشان حالت دیکھ کر میں نے اس قدر ماتم کیا اور سر و صورت پر اتنا پیٹا کہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ اس طرح دیگر مخدرات ایک دوسرے کے پیچھے آئیں اور گزر گئیں، حتیٰ کہ میں نے ایک معظمہ خاتون کو دیکھا کہ جو آنسو بہاتے ہوئے فریاد کرتی تھیں انورٹڈ کاما کہ کیا تم حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ شرم کرو اور آنکھیں بند کرو، انورٹڈ کاما کلوز۔ لوگوں کی ہائے کی آواز نکلی اور پوچھا کہ یہ کون معظمہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ علی علیہ السلام کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے فرمایا کہ اے کوفیوں، تمہارے مردوں نے ہمارے مرد قتل کر دیے اور اب تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں تو کن کے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے؟ اب لکھا ہے کہ کوفے کے لوگ بی بی سلام اللہ علیہ کا کلام سن کر اس قدر روئے کہ شہر میں آہو فغاں کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتے تھے۔ اب ہیڈنگ ہے کہ ایک کوفی عورت کا اہل بیت علیہ السلام کی حالت دیکھ کر متاثر ہونا۔ لکھا ہے مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک ضعیفہ عورت تماشائی بن کر آئی تھی اور قیدیوں کو دیکھ رہی تھی
اور اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر قیدیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اسی اثنا میں کچھ محترم اور معظم خواتین کو دیکھا کہ جو بے حجاب محملوں اور اونٹوں پر بیٹھی تھیں، پریشانی اور نالہ و فغاں میں مصروف تھیں۔ اس ضعیفہ نے آواز دی کہ اے دل شکستہ اور پریشان قیدی عورتوں، تم کس قبیلے، ملت اور شہر کے قیدی ہو؟ ایک معظمہ خاتون نے جواب دیا، یہ کیسا سوال کر رہی ہو؟ ضعیفہ نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے قیدی دیکھے ہیں، لیکن کوئی قیدی تمہاری طرح کے نہیں دیکھے کہ آفتاب کی گرمی نے تمہارے چہرے کی چمک کو ماند کر دیا ہے، گرسنگی اور تشنگی کے صدمات تمہیں آئے ہیں، اس کے باوجود تمہارے چہروں سے نور طلوع ہوتا ہے اور تمہارے روحانی شکل و شمائل دیکھتے دیکھتے دل سیر نہیں ہوتا۔ ایک معظمہ خاتون نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، بعض خود پیغمبر کی بیٹیاں ہیں اور بعض فرزند پیغمبر امام حسین علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ بس جو ہی اس ضعیفہ کو علم ہوا کہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر مارے اور فریاد کی، ہائے اہل بیت پر مصیبت! یہ ضعیفہ مکان کی چھت سے نیچے آئی اور اپنی بیٹیوں، بہنوں اور بھانجیوں، بھتیجوں کو خبردار کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹیوں اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا و اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن زیاد نے روم کے قیدیوں کی طرح مظلومانہ انداز میں کوفے میں داخل کیا ہے کہ جس شہر میں ان بیبیوں کے والد اور دادا نے حکومت کی تھی۔ اٹھو اور تمہارے پاس جو لباس، چادریں اور مقنے ہیں وہ لاؤ۔ ان قیدیوں کے سر پر چادریں، مقنے نہیں ہیں اور بے حجابی کی وجہ سے بہت شرمندہ ہیں۔ اس ضعیفہ کی بیٹیوں، بہنوں کے پاس جو لباس اور چادریں تھیں لائیں۔ ان چادروں اور مقنوں کو ضعیفہ کے ایک تھیلے میں بند کیا ضعیفہ نے، اور جلدی سے گھر سے نکل کر قیدیوں کے پاس آئی اور جناب ام کلثوم کے قریب آئی اور عاجزانہ انداز میں عرض کیا کہ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے کہ اے میری سردار، یہ لباس اور چادریں لو اور ان سربراہانہ عورتوں میں تقسیم کر دو تاکہ اپنا پردہ بنا لیں اور برہنگی کا دکھ ختم ہو جائے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے ضعیفہ، اگر یہ سامان صدقے کے طور پر لائی ہے تو جان لے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ اس ضعیفہ نے عرض کیا کہ نہیں نہیں میری سردار بی بی، یہ صدقہ نہیں بلکہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے جو آپ کو بخش رہی ہوں۔ تو بیبیوں نے مجبوری سے وہ کپڑے اور چادریں قبول کر لیں اور اپنے آپ کو نامحرموں سے چھپا لیا۔ جب زجر بن قیس حرام زادے کی نظر اس ضعیفہ عورت پر پڑی کہ اس نے چادریں اور لباس دیے ہیں تو اس ضعیفہ کو گالیاں دیں اور سخت گھڑکیاں دیں، مگر ضعیفہ ابن زیاد کے ڈر سے عورتوں میں چھپ گئی۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے بازار کوفہ میں اہل بیت علیہ السلام کی خطاب۔ لکھا ہے، روایت قمقام صاحب قمقام لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی خطبات کو درج کرتا ہوں، البتہ ان کا ترجمہ خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے گا۔ صاحب احتجاج نے حزیم بن شتیر سے روایت کی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے بازار کوفہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام کو دیکھا کہ ان سے زیادہ کسی کا فصیح و بلیغ خطاب نہیں سنا، گویا وہ علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے لہجے میں بول رہی تھیں۔ بازار میں شور و غل تھا، لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا گیا اور پھر حکم دیا گیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ سب لوگ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں بجنے والی گھنٹیاں بھی رک گئیں۔ تو بی بی سلام اللہ علیہا نے یہ خطبہ پڑھا۔ آئیے خطبے کے الفاظ ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کامہ کہ جناب عقیلہ بنی ہاشم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے یہ خطبہ دیا تو حمد خدا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرمایا کہ اے مکار غدار کوفیوں، خدا کبھی تمہارا یہ رونا بند نہ کرے اور فریادیں ساکت نہ کرے۔ تم نے ایمان کی بنیاد مکر و فریب و دھوکے پر رکھی ہے، لہذا تم سے دشمنی جھوٹ کے علاوہ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ تمہارا رونا مگرمچھ کا رونا ہے، تم اس سے زیادہ رونے کے اہل ہو۔ پھر اپنے آپ پر ہنسو کیونکہ بڑا عیب اور ننگ اپنی زندگی میں لگا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہ اپنا ننگ اور عیب کبھی دھو نہیں سکتے کیونکہ تم نے فرزند رسول علیہ السلام سید جوانان جنت مستضعفین کے ملجاؤ پناہ نور ہدایت کو قتل کیا ہے۔ یہ تم نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر آگے بھیجا ہے، یہ تمہاری یہاں اور وہاں دونوں جہان میں بربادی ہے، تم نے بہت برا سودا کیا ہے۔
غضب خدا کو دعوت دی ہے، ذلت و خواری کو خود گلے لگایا ہے۔ ہائے افسوس تم پر کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کو قتل کر دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کو قیدی کر لیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے، پھر دوبارہ سے عربی میں لکھا ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ تم نے بہت برا اور ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ آخرت کا عذاب بہت سخت ہے جہاں کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا۔ اب تمہاری زندگی چند روزہ ہے جو تمہیں مہلت کے طور پر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرو اور خدا تم سے انتقام لے، تم اس کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما میں یہ گفتگو بھی مکمل ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ جب یہ خطبہ بی بی سلام اللہ علیہ نے دیا تو مرد حیران و پریشان ہو کر رو رہے تھے۔ ایک بوڑھا جو میرے ساتھ کھڑا تھا اس قدر رویا کہ اس کی ریش آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا تھا انورٹڈ کاما میرے ماں باپ قربان، آپ علیہ السلام کے بوڑھے کائنات سے افضل اور آپ کے جوان افضل ترین جوان اور آپ کی نسل کریم ترین نسل ہے۔ اس مقام پر جناب امام سجاد علیہ السلام نے بی بی کو خطبہ بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ عالم با علم الہی ہیں، کسی اور سے علم حاصل کرنے کے بغیر علم رکھتی ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے خطبہ امام سجاد سید بن طاؤس میں حزیم سے روایت ہے کہ ان کے بعد جناب امام سجاد علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ حمد و ثنا کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ جو مجھے جانتے ہیں سو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ان کو اپنا نام و نسب بتاتا ہوں تاکہ وہ بھی جان لیں۔ میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جسے لب فرات بلا جرم و خطا گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا ہے، جس کی مخدرات کو قیدی بنایا گیا، مال لوٹا گیا، مخدرات کی چادریں چھین لی گئیں، خیام کو آگ لگا دی گئی، حتیٰ کہ میرے بابا حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اے لوگو بتاؤ کیا تم نے ان کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت نہ دی تھی اور دھوکہ اور مکر سے تاکید کی، پھر آشکار ان کے لیے بیعت بھی کی، لیکن جب وہ تمہارے پاس آئے تو بیعت قید و پیمان توڑ دیا اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے حتیٰ کہ شہید کر دیا، پس بربادی ہے تمہارے لیے دونوں جہانوں میں، کیونکہ تم نے بہت بڑی اس کے بعد ڈیش 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 لکھا ہے کہ جہاں بھیجی ہے بہت غلط تم نے فیصلہ کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس طرح جاؤ گے اور کیا جواب دو گے؟ ان کی اطرت کو قیدی بنایا، نامحرموں میں متعارف کرایا، کیسے جواب دو گے؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ جب امام علیہ السلام نے خطبہ یہاں تک پڑھا تو لوگوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور کہا کہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے دونوں جہان برباد کر دیے ہیں، ہم نے غلط کیا۔ اب آپ علیہ السلام حکم کریں کہ ہم آپ علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی ہلاک کر دیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہوں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے جھڑک کر فرمایا انورٹڈ کاما ہائے افسوس اور ہائے افسوس، اے دھوکے بازو، یہ ہیلا گریاں کرتے ہیں، یہ تمہارا ارادہ دھوکہ ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے بھی یہی وعدے کیے تھے۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بھولی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دکھ، دادا کے سر پر ضرب کا دکھ، چچا حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑوں کا درد اور مظلوم حسین علیہ السلام کی شہادت تو کل کی بات ہے اور ہمیں بھولی نہیں ہے۔ وہ زخم ابھی بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہیں، لیکن تم نے ہمارا نقصان ہی نہیں کیا بلکہ اپنا بھی نقصان کیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہم پیج 451 پہ آ گئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ خطبہ جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ، لکھا ہے احتجاج تبرسی میں زید بن موسیٰ بن جعفر سے روایت ہے کہ جب کربلا سے کوفہ قافلہ آیا تو جناب فاطمہ صغرا نے یہ خطبہ بازار کوفہ میں دیا۔ انورٹڈ کاما بی بی نے حمد خدا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اپنے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کے مناقب و فضائل پڑھے اور چند آثار محمودہ اور دین کے احکام مضبوط کرنے میں ان کے کردار اور شرک کی بنیادوں کو گرانے اور امتحانات کا شہادت تک تذکرہ کیا۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پڑھے اور کوفیوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا اے کوفیوں، خدا نے تمہاری آزمائش ہمارے ذریعے سے کی ہے اور ہماری آزمائش تمہارے مسلط ہو جانے سے ہم کامیاب ہوئے اور تم ناکام، کیونکہ تم نے اللہ کے علم کے خزانوں اور حکمت کے پروانوں کو دھوکے سے قتل کر دیا، ہمارے خون کو حلال اور ہمارے اموال کے لوٹنے کو مباح سمجھا ہے، گویا ہمیں ترک اور کاہل کی اولاد سمجھا ہے۔ میرے جد امجد امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کیا ہے اور کل میرے بابا کو شہید کیا ہے اور ابھی ہمارا خون تمہاری تلواروں سے ٹپک رہا ہے۔
یہ تمہارے پرانے کینے کی وجہ سے ہوا ہے اور تمہارے دل خوش ہو گئے اور غضب الہی کو دعوت دی ہے۔ خدا تم سے انتقام لے گا اور ابھی اللہ کی لعنت اور عذاب کے منتظر رہو۔ ان قریب تمہیں خدا آپس میں الجھائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے۔ تمہارے دلوں پر خدا نے مہریں لگا دی ہیں کہ تم حق بات سن سکو۔ شیطان نے تمہارے افعال پر پردہ ڈال دیا ہے، تمہیں صاف اور اچھے اعمال دکھاتا ہے تاکہ تمہیں راہ ہدایت نہ مل سکے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں تک خطبہ دیا تو مکر مخزولی نے 2 شعر پڑھے کہ جن کا مفہوم یہ تھا کہ ہمیں علی علیہ السلام کے قتل کرنے اور ان کی اولاد کو قیدی بنانے پر فخر ہے۔ پاک بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے منہ میں خاک کہ جس قوم کو خدا نے پاک و پاکیزہ پیدا کیا اور رکھا اور تمام کائنات پر اس کو فضیلت عطا کی، تو ایسی قوم کو قتل کر کے اور اس کی اولاد کو قید کر کے فخر کرتے ہو۔ تمہارے دلوں میں ہمارے خلاف حسد و بغض اور کینہ ہے جو اب کربلا میں ظاہر ہوا ہے، حالانکہ یہ فضائل خدا نے دیے ہیں۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے ایک جملہ کہ جسے اللہ دیکھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور جس کے لیے اللہ نور قرار دے اس کو نور نہیں مل سکتا۔ اب یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ لوگوں کا گریہ بلند ہوا اور انہوں نے کہا کہ اے بی بی طیبہ نصیحت بس کرو، ہمارے دل جل چکے ہیں، ہمارے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور خطبہ بھی پڑھ لیتے ہیں، خطبہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ۔ لکھا ہے کہ مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ اس کے بعد روتی ہوئی آواز سے جناب ام کلثوم نے یہ خطبہ دیا، انورٹڈ کاما کہ اے اہل کوفہ تم بہت برے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ حسین علیہ السلام کی مدد نہ کی بلکہ ان کو قتل کیا اور ان کے اموال لوٹے اور وارث بن گئے، ان کے اہل و عیال کو قیدی بنایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتنی بڑی زیادتی تم نے کی اور کتنا بڑا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا، کس قدر عظیم خون بہائے اور کتنی عظیم بیٹیوں کو سربراہ نہ کیا؟ کیا تمہارے دلوں میں ذرا بھر رحم نہ تھا کہ تم نے ایسا کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر اور افضل شخص کو قتل کر دیا؟ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس خطبے پر کوفی روتے رہے اور عورتوں نے بالوں میں مٹی ملائی اور سر و صورت پر ماتم کیے۔ اس کے بعد اب اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہے مسلم معمار کا آنکھوں دیکھا حال۔ مسلم کہتے ہیں کہ مجھے ابن زیاد نے دارالعمارہ کی اصلاح اور مرمت کے لیے بلایا، میں کوفے میں بنائی گج کاری اور دارالعمارہ کی تعمیر میں مشغول ہو گیا۔ جب میں دارالعمارہ کے دروازوں کی گج کاری کر رہا تھا تو اچانک اطراف کوفہ سے خوفناک اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں اور اس قدر شور و غل تھا کہ گویا زمین کو زلزلہ آ گیا۔ خادم سے میں نے پوچھا کہ یہ کس قسم کا شور اور آوازیں ہیں؟ خادم نے کہا ابھی کوفے میں ایک خارجی کا سر لائے ہیں جس نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ میں نے پوچھا اس خارجی کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام۔ جب میں نے یہ نام سنا تو خادم سے دور چلا گیا اور میں نے منہ پر تماچے مارنے شروع کیے اور اس قدر گچ آلود ہاتھوں سے ماتم کیا کہ مجھے اپنی آنکھوں کے ختم ہو جانے کا ڈر ہوا۔ اپنے ہاتھوں کو دھویا اور محل سے باہر نکلا اور محلے کناسا کی طرف گیا۔ یہاں تماشائی لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ گزرنے کا راستہ نہ تھا اور یہاں تمام لوگ قیدیوں اور سروں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ تقریباً 40 اونٹ کے جن کے پالان چند لکڑیوں کے ٹکڑے تھے جو آپس میں بندھے ہوئے تھے، ان پر اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ، ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرم سید الشہداء علیہ السلام کو بٹھایا ہوا ہے، اور ہر اونٹ پر لکڑی کی گھٹاکٹ گاف ہیٹے باندھے تھے اور ان دل شکستہ اور کبوتر ان حرم کو ان پر بٹھایا ہوا تھا۔ پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، باندھے تھے اور ان دل شکستہ اور کبوتران حرم کو ان پر بٹھایا ہوا تھا۔ پھر اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے جملہ کہ مسلم کہتے ہیں کہ اچانک میری نظر بیمار امام علیہ السلام پر پڑی کہ انتہائی کمزوری اور لاغری سے بغیر محمل کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور پنڈلیوں اور گردن سے خون بہہ رہا تھا اور بڑی حالت زاری سے آنسو کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اے بدترین
خدا تمہیں رسوا کرے کہ تم نے ہمارے جد کا ہمارے حق میں لحاظ نہ رکھا اور اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹوں کی کھڑیوں پر بٹھایا اور قیدی بنا کر کوفہ شہر میں لائے، کیا ہم تمہارے دین کے مرشد نہ تھے؟ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے ان جملوں کے بعد کوفی اہل بیت علیہ السلام کے بچوں کو کھجور، نان، بادام دیتے تھے، اور جناب ام کلثوم فریاد کرتی تھیں کہ اے مسلمان نما درندوں، یہ صدقہ ہم پر حرام ہے، ہم آل محمد علیہ السلام ہیں، اور بچوں سے کھجور، نان، بادام وغیرہ لے کر پھینک دیتی تھیں۔ کوفے کے زن و مرد یہ دیکھ کر زار و قطار روتے تھے کہ دیکھو بچے بھوک سے مرنے والے ہیں، اور مخدرہ بی بی ان کو کھجور اور نان سے محروم کر رہی ہیں۔ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے عورتوں کا یہ گریہ دیکھا تو فرمایا انورٹڈ کاما تمہارے مرد ہمارے قاتل ہیں اور تمہاری عورتیں ہماری مظلومیت پر روتی ہیں، خدا ہمارے اور تمہارے درمیان بروز قیامت فیصلہ کرے گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ مسلم کہتا ہے کہ جب بی بی پاک سلام اللہ علیہ اہل کوفہ سے خطاب کر رہی تھیں تو اس وقت ایک شور و غل پیدا ہوا، جب دیکھا تو شہداء کے سر لائے جا رہے ہیں، اور یعنی کہ تمام سروں سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، وہ سر 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ ریش مبارک ایسے خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے چاند کے ارد گرد ہالہ ڈالا ہوا ہے، اور ریش مبارک اپنے خون سے رنگین تھی، اور جب ہوا چلتی تو ریش مبارک کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ہو جاتی۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اچانک جناب زینب نے اپنے بھائی کا سر دیکھا، جو ہی سر پر نظر پڑی جو نیزے پر تھا تو برداشت نہ کر سکیں، اور بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنا سر بلند کیا اور پیشانی کو محمل کی ایک لکڑی پر مارا۔ محمل چلتا رہا اور خون گرتا رہا۔ پھر بھائی کی طرف شکستہ دل اور شگافتہ پیشانی سے اشارہ کیا اور فرمایا، اے زینب سلام اللہ علیہ کی پہلی رات کے ہلال، لوگ تیری طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں، ابھی تمہارا کمال پورا نہ ہوا تھا کہ بہن کی آنکھوں کے سامنے غروب کر دیا گیا، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں کہ اے حسین برادر، میں آپ علیہ السلام کی مصیبتوں اور دکھوں سے باخبر ہوں، اور لیکن یہ مصیبت کبھی فراموش نہ ہوگی کہ تیرا سر نوکے نیزہ پر ہو اور زینب سلام اللہ علیہ کے سر پہ چادر نہ ہو۔ اپنے آپ میں کہتی تھیں کہ شاید میرا اور آپ علیہ السلام کا اس انجام تک موقع نہ آئے گا، اب میرے اوپر وہی مصائب آ گئے جن کا ڈر تھا۔ اے میرے دل کے ٹکڑے اور زینب سلام اللہ علیہ کا جگر، صرف ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ فاطمہ صغریٰ سے ایک لفظ تو بول دو ورنہ وہ مر جائے گی۔ اے میرے بھائی، آپ علیہ السلام تو بہت نازک دل تھے، اپنے بچوں سے بڑی محبت تھی، اور اب ان بچوں سے ایک ایک حرف بات تو کر لو۔ اب یہاں پر پیج 455 پر ہم پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے زندان کوفہ میں آمد۔ یہ ہم اپنی اگلی نشست میں پڑھیں گے، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔